अस्सलाम वालेकुम। बेली राजपूतां की मलका बाय निमरा अहमद, एपिसोड 9। बदर भी माया देवी की बहुत मानता है, हालांकि ये हक तो आपका था बिटिया रानी, बुरा मत मनाइएगा। मगर बदर तो चलो मर्द है, उस डाइन की बातों में आ गया, मगर आप जैसी अच्छी बेटी का उस औरत से दोस्ताना नहीं। वो बेख्तियार बोली, दोस्त नहीं, हरगिज़ नहीं है। और सख्ती से नफ़ी में सर को जुम्बिश दी। तांबे का मुनक्किश ठंडा जाम उसी तरह दोनों हाथों में जकड़ा था। मैं तो मेम साहब से सिर्फ ये कहने आई थी कि वो कहने। ठाकर रघुनाथ ने हुक्के की नए मुंह से निकाली और हैरत से उसे देखा। जी, वो औरत तो कहने सुनने की हद से निकल चुकी है। हमारा तो जीना हराम कर रखा है। हवेली पे कब्ज़ा, मुलाजमों पे कब्ज़ा, ज़मीन जायदाद के मामलात, हमसे बेहतर उन्हें कौन संभाल सकता है। मगर नहीं जी, ये औरत कहाँ बाज आने वाली है। मगर आपके साथ क्या किया इसने? बदर ने मुझसे शादी से इनकार कर दिया है। बदर और चाची के आपस का राज कब उस मुर्दा सी हुई लड़की के लबों से फिसला, उसे खबर भी ना हुई। गोपाल का उसके साथ रवैया, बरसों पुरानी ख़ानदानी दुश्मनी, उसे सब भूल गया। शायद ये भी एहसास ना था कि इस वक्त वो ठाकर रघुनाथ के सामने बैठी है। बस याद रहा तो सिर्फ ये कि बदर ने उसे जिस औरत के लिए मुस्तरद किया है, उसका ये भी दुश्मन है। सो उसे इस वक्त ठाकर रघुनाथ अपने सबसे बड़े हमदर्द लगे थे, और इस इनकार की वजह यही औरत है। ठाकर रघुनाथ ने बेपनाह हैरत से उसे देखा। आप जैसी सुंदर सी बिटिया को वो इस फीकी गोरी मेम के लिए छोड़ सकता है? हाय भगवान, ये क्या जुल्म कर दिया उसने। क्या उसे नज़र आना बंद हो गया है? क्या उसकी अकल साथ छोड़ गई है? अरे वो आप पे ये गज़ब कैसे डाल सकता है? ज़ोहरा की आंखों में आंसू तैरने लगे। वो उससे शादी कर लेगा, और आपको लगता है हम अपनी बेटी के साथ ये जुल्म होने देंगे? हमारे होते हुए मेम साहब आपके साथ ऐसा कर सकती है? आप उसे रोक सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं। उसकी दीवानी मोहब्बत बिलबिलाने लगी। क्यों नहीं, हम अपनी बिटिया के लिए सब कुछ करेंगे। फिर हुक्का गड़गड़ाया और कुछ सोचकर बोले, बदर को उसके शहर से निकालने का वाहिद तरीका यही है कि मेम साहब वापस वलायत चली जाए। कैसे जाएगी वो? उस पर कोई ज़ोर दे, उसे कोई ज़बरदस्ती वापस भेज दे, तब ही वो दफान होगी, वरना तो कोई इम्कान नज़र नहीं आता। कौन ज़ोर दे सकता है उस पर? वो बेसब्री से बोली। वही जो बेली का बेताज बादशाह है। वो ज़ेरे लब मुस्कुराए। इसी रुख पे हालात को ले जाने के लिए तो उन्होंने ये बसात बिछाई थी। अभी चंद रोज़ कबल ही तो गोपाल ने उन्हें बताया था, पिताजी आज तो गज़ब ही हो गया, भगवान ने बचा लिया, वरना वो मल्क बदर के मंगेतर ऐसी आफत शय है। मैं चौधरी बूटे के खेत से गुजर रहा था, रवि साथ था कि तांगे पे वो अपनी खादमा के साथ जा रही थी। वहीं बीच राह के तांगे का पहिया टूट गया। हम मदद के लिए गए तो उसने तो मानो जूता उतार लिया। ऐसी अथरी कुड़ी है। रवि और मैं झट पीछे हट गए। वो तो शुक्र कीजिए कि दरोगा इधर से गुजर रहे थे। हमने उन्हें आगे कर दिया, फिर वही मदद करते रहे। मगर एक बात है पिताजी, वो लड़की बहुत सोहनी है। तभी तो ये पत्थर सा नादर उसे देखकर मबहूस सा खड़ा था। बाद में पूछा भी कि ये थी कौन। मैंने तो कह दिया, मैं क्या जानूं, मुसलमानों की लड़की लगती है। वो चुप ही कर गया, मगर मसरूर भी था। लेकिन सारा सुरूर निकल जाएगा जब इल्म होगा कि वो मल्क बदर गाजान की मंगेतर है। लिख लीजिए पिताजी, इस लड़की के लिए कोई कत्ल कर भी सकता है और हो भी सकता है। ये मल्क बदर को खून खराबे में ज़रूर फंसाएगी। और वो बात उनके दिल को ऐसी लगी कि वो कोई सबब बनने की दुआ करते रहे, और आज उनकी सारी दुआएं मकबूल हो चुकी थीं। बस अगर सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसे वो सोच रहे थे तो। कौन है बेली का बेताज बादशाह? वही बिटिया रानी जो हमारे हिंद के हर गांव का बादशाह होता है, थानेदार बादशाह। और इसी पल खादम ने इतला दी, दारोगा जी तशरीफ़ लाते हैं महाराज, अंदर ले आओ। वो फ़ौरन उठ खड़े हुए।
خادم کے پیچھے انسپیکٹر نادر شاہ داخل ہوا، ہاتھ میں چھڑی تھی اور وردی میں ملبوس تھا۔ آداب بڑے ٹھاکر۔ بڑے ٹھاکر نے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا، بیٹھیے مہاراج۔ نادر شاہ نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لیتی نگاہ دوڑائی اور ایک دم ٹھٹکا۔ سامنے صوفے پہ وہ گمسم سی لڑکی بیٹھی تھی جس کی سیاہ چادر شانوں پہ ڈھلکی تھی اور ڈھیلی چوٹی میں سے بال نکل کر چہرے کے گرد بکھرے تھے۔ کچی عمر کی معصومیت چہرے پہ بکھری تھی، ماتم کناں سی سوگوار آنکھیں دیوار پہ مرکوز کیے وہ کہیں دور گم تھی۔ نادر شاہ کو بے اختیار وہ سہانی شام یاد آ گئی جب اس نے یہ چہرہ پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ ایک منظر اس کی نگاہوں کے سامنے لہرایا۔ تانگے کے ایک طرف کھڑی جنجلاتی لڑکی، سیاہ چادر کے حالے میں مقید سنہری دمکتا چہرہ اور چادر میں سے جھلکتے بڑے بڑے چاندی کے جھمکے، بار بار ماتھے پہ جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستی، مدد کے لیے شکر گزار ہوتی۔ اجلت میں تانگے پہ دوبارہ چڑھتی لڑکی، اسے ایک ایک پل یاد تھا، وہ اسے بھولا ہی کب تھا۔ بڑے ٹھاکر نے اس کا ٹھٹکنا اور مبہوت ہونا بہت غور سے دیکھا تھا۔ وہ زیر لب مسکرا دیے، تیر بالکل نشانے پہ لگا تھا۔ مہاراج، ان کے پکارنے پہ وہ سنبھل گیا۔ جی ٹھاکر صاحب، ان سے ملوانا تھا آپ نے؟ نادر شاہ کا معاملہ بدر سے مختلف تھا۔ وہ بیلی کا تھانے دار بادشاہ تھا اور اس بادشاہت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے جہاں اس کو سب پہ اپنا رعب و دبدبہ رکھنا ہوتا تھا، وہاں در پردہ دوستیاں اور تعلقات بھی قائم رکھنے ہوتے تھے۔ ٹھاکروں سے اس کی اتنی ہی اچھی دوستی تھی جتنی بدر غازان سے تھی۔ اسے علم تھا کہ ٹھاکر اس کی ڈکیتی کی وارداتوں سے آگاہ تھے، سو وہ بھی ان کے کئی دھندوں سے آنکھیں بند کر لیتا تھا۔ غیر قانونی شراب کے بنانے میں ٹھاکروں کا پورا خاندان ملوث تھا، مگر کوئی انہیں گرفتار نہ کرتا تھا۔ نادر شاہ سے علاقے کے لوگوں کو شکایت ہرگز نہ تھی۔ وہ تفتیش اور سراغ رسانی کے امور کا ماہر تھا۔ نقب لگے رہزنی کی واردات ہو یا دن دہاڑے دوہری قتل کا واقعہ ہو، وہ پوری جانب شانی سے تفتیش کر کے مجرموں کو پکڑ لیا کرتا تھا۔ ایک طرف اس نے لوگوں کو ان کے کام کر کے رام کر رکھا تھا تو دوسری طرف ٹھاکروں اور بدر غازان کو ان کی کمزوریاں ڈھونڈ کر۔ بدر غازان جیسا شخص اسے اپنی ڈکیتیوں کا پردہ رکھنے کے لیے چاہیے تھا، ایسا شخص جسے وہ ایک باغی ہیرو کے طور پہ پیش کر سکے، جو بس یہ جانتا ہو کہ یہ سب کچھ کسی خاص مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے، جس انگریزی سامراج سے بغاوت کا جھانسا دے کر اپنے تئیں رابن ہوڈ بنا کر وہ ہتھیایا ہوا سارا مال خود ہضم کر لے، اتنی صفائی سے کہ کسی کو علم نہ ہو۔ گاؤں میں نادر شاہ اور بدر غازان بہت مضبوط حلیف تصور کیے جاتے تھے، اتنے بہترین دوست جن کے پکے اتحاد کے باعث ان کو ضرر پہنچانا مشکل تھا۔ اور اس پکے اتحاد میں جب رہزنی کی ادھوری واردات کی دراڑ پڑی تو بڑے ٹھاکر کو یہ خبر سنتے ہی ایک امید سی بند چلی تھی کہ وہ کوئی پتہ کھیل کر نادر شاہ کو بدر کی پشت پناہی سے ہٹا سکتے ہیں۔ ہماری بٹیا رانی آپ سے کچھ کہنا چاہتی تھیں، انہیں کچھ شکایتیں تھیں، بولو بٹیا۔ زہرا جیسے کسی خواب سے جاگی تھی، سامنے صوفے پہ بیٹھا تھانے دار اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر ڈھلکا آنچل سر پر درست کیا۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ کہیں کچھ بہت غلط ہو گیا تھا، اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ غلط جگہ پہ غلط لوگوں کے بیچ بیٹھی ہے۔ بتائیے بٹیا، داروغہ جی کسی کو بھی گھنٹے بھر میں دھکے دے کر گاؤں سے نکلوا سکتے ہیں؟ اور اس نے یقین کر لیا، داروغہ جی آپ مایا میم صاحب کو یہاں سے نکلوا دیں۔ نادر شاہ بری طرح سے چونکا، میم صاحب کو؟ مگر کیوں؟ وہ ڈائن میرے گھر میں فساد ڈال رہی ہے۔ بڑے ٹھاکر اس صنع میں اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں چلے گئے تاکہ دونوں کو بظاہر تنہائی دے کر وہ پردے کے پیچھے سے تمام گفتگو بآسانی سن سکیں۔ کس قسم کا فساد؟ بی بی کچھ وضاحت کریں۔ وہ میرے منگیتر پہ ڈورے ڈال رہی ہے، وہ اسے مجھ سے الگ کر دے گی۔ منگیتر؟ یہ لفظ نادر کو چابک کی طرح لگا تھا۔ کون ہے آپ کا منگیتر؟ ٹھاکروں کا کوئی لڑکا؟ آپ ٹھاکروں کی کیا لگتی ہیں؟ نہیں ٹھاکر نہیں، میں تو مسلمان ہوں، زہرا ہے میرا نام۔ وہ بے ربط بول رہی تھی۔ زہرا؟ نادر نے زیر لب دہرایا۔
کون ہے آپ کا منگیتر؟ بدر جی، ملک بدر غازان، وہ میرے چاچے کا لڑکا ہے۔ کیا؟ نادر شاہ کو کرنٹ لگا تھا۔ تو یہ تھی بدر کی وہ منگیتر جس کے حسن کے قصے اس نے سن رکھے تھے اور دل میں کئی بار دیکھنے کا اشتیاق بھی پیدا ہوا تھا۔ مگر تم ادھر ٹھاکروں کی حویلی میں، کیا یہ تمہیں زبردستی لائے ہیں؟ اجی، ہم زبردستی لائے ہوتے تو آپ کو تو نہ بلاتے داروغہ جی۔ بڑے ٹھاکر اسی پل کمرے میں داخل ہوئے۔ زہرا سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ کیا کہہ دے۔ اس میم صاحب کی وجہ سے اگر اس بچی کی منگنی بدر سے ٹوٹ گئی تو شریکوں میں کتنی بدنامی ہوگی۔ وہ اس لیے تو خود حویلی آئی تھی کہ مایا دیوی کو خبردار کر سکے، مگر وہ عورت تو بھگوان کی سوگند کہنے سننے کی حد میں ہی نہیں ہے۔ یہ اس سے بات کر کے روتی ہوئی نیچے آئی تو ہمیں تو مانو بہت دکھ ہوا، سو فوراً آپ کو بلا بھیجا کہ اس معاملے کو حل کروائیں۔ بدر کو تو بلانے سے رہے جی، وہ تو ہماری شکل دیکھنے کا روادار نہیں ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب گاؤں کے سارے مسئلے حل کروانے لوگ تھانے دار کے پاس شکایت لے کر جاتے تھے۔ نادر زہرا کی جانب متوجہ ہوا۔ بدر کو علم ہے کہ تم ادھر ہو؟ نہیں، وہ گھبرا اٹھی۔ خدارا آپ انہیں مت بتائیے گا، تمہیں ادھر نہیں آنا چاہیے تھا۔ تمہارے اور ٹھاکروں کے خاندان کی عداوت بہت پرانی ہے، اور جب وہ خود میم صاحب کے ساتھ ہوتا ہے تب وہ عداوت کہاں جاتی ہے؟ اس کی آنکھیں جل ملانے لگی۔ میم صاحب کی بات اور ہے، وہ راجپوت نہیں ہے۔ آج ادھر ہے تو کل چلی جائے گی، پھر وہ واقعی چلی جائے گی۔ اس نے بے صبری سے بات کاٹی۔ کیا آپ اسے یہاں سے بھیج سکتے ہیں؟ میں دیکھوں گا۔ کیا کسی اور کو علم ہے کہ تم ادھر ہو؟ نہیں، وہ بے اختیار گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ شربت کا جام کلین پہ رکھ دیا۔ میں چلتی ہوں، کہہ کر وہ بیرونی دروازے کی سمت بھاگتی چلی گئی۔ میں ابھی آیا۔ نادر اس کے پیچھے لپکا۔ وہ برآمدے تک ہی پہنچی تھی جب اس نے اسے روکا۔ زہرا سنو۔ جی۔ وہ پلٹی۔ چادر کا گھونگھٹ تھوڑی سے ذرا اوپر اس نے انگلیوں سے پکڑ رکھا تھا۔ شام کو تھانے آ جانا، وہیں پوری بات کریں گے، فکر نہ کرو، میں اس معاملے کو سنبھالوں گا۔ آپ بدر کو مت بتائیے گا۔ وہ قدرے خوف زدہ نظر آ رہی تھی۔ میں اسے نہیں بتاؤں گا، مگر آئندہ ٹھاکروں کی حویلی مت آنا نادان لڑکی، ان کا لڑکا اچھے کماش کا نہیں ہے۔ میں تو بس میم صاحب سے… ارے جہنم میں گئی میم صاحب، اس الٹی کھوپڑی کی عورت سے سر نہ پھوڑو، جاؤ گھر اور بعد میں تھانے آ جانا۔ وہ شرمندہ سی ہوگی اور خائف بھی، مگر خدارا آپ بدر کو نہ بتائیے گا۔ نہیں بتاؤں گا۔ اسے معلوم تھا اب اسے بدر سے بہت کچھ چھپانا پڑے گا۔ وہ سیڑھیاں اترتی چلی گئی اور نادر شاہ اس کامنی سی لڑکی کو یک ٹک دیکھے گا، یہاں تک کہ وہ پھاٹک پار کر گئی۔ اسے لگا کہ پل بھر میں راجپوتوں کی اونچی حویلی ویران ہو گئی ہے، جیسے وہ سندر ناری سارے رنگ اپنی کالی چادر میں چھپا کر لے گئی ہو۔ جب وہ بڑے ٹھاکر سے رسمی باتیں کر کے رخصت ہوا تو اسی وقت گوپال اندر داخل ہوا۔ پتا جی، بوا بتا رہی تھی کہ ملکوں کی دھی آئی تھی۔ وہ حیران سا ان کی جانب آیا۔ اور داروغہ جی؟ ٹھاکر رگھو ناتھ کے چہرے پہ گہری ہوتی شاطر مسکراہٹ دیکھ کر اس نے فکرہ لبوں پہ روک دیا۔ کیا چکر ہے پتا جی؟ وہ متجسس سا ان کے قریب آ بیٹھا۔ ہمارے پرکھے کہہ گئے ہیں پتر کہ انسان میں 3 طرح کے جھگڑے ہوتے ہیں، زن، زر اور زمین۔ ہم نے سوچا اگر بدر غازان اور نادر شاہ زر اور زمین پہ نہیں جھگڑتے تو زن پہ ضرور جھگڑا کریں گے۔ معلوم نہیں پتا جی۔ وہ کچھ سمجھ رہا تھا۔ وہ سالہ کیوں جھگڑے گا اس عورت پہ؟ وہ تو میم صاحب کے چکر میں ہے۔ بھاڑ میں جائے میم صاحب۔ وہ بد مزہ ہوئے۔ سالی نے ہمیں کس گورکھ دھندے میں پھنسا دیا ہے، جانے کون مار گیا شیکھر کو، اور اس عورت نے عذاب گلے ڈال دیا۔ نادر شاہ جتنا ہمارا دم بھرے، اگر اس کا اپنا مفاد ہو تو ہمیں دھرنے سے گریز نہیں کرے گا، اور ابھی ہم مکمل طور پر اس کیس سے نہیں نکلے۔ اور اوپر اپنے کمرے سے نکلتی مایا ٹھہر گئی۔ تو کیا یہ دونوں شیکھر کے قتل میں ملوث نہیں؟ وہ حیران سی سوچتی رہ گئی۔ پھر کون قتل کر سکتا ہے اسے؟ پھر سر جھٹک کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ اس کی جوتوں کی ٹک ٹک پر ان دونوں نے چونک کر سر اٹھایا اور اسے نیچے اترتے پا کر بالکل خاموش ہو گئے۔ وہ انہیں مکمل طور پر نظر انداز کی باہر نکل آئی۔ ابھی روپا نے اسے بتایا تھا کہ کھوجی کرم الہی اس سے ملنے آیا ہے، کہتا ہے کوئی ضروری کام ہے، وہ اس لیے نیچے آئی تھی۔ روپا؟ اس نے برآمدے کی سیڑھیاں اترتی روپا کو روکا۔ کھوجی کدھر ہے؟
وہ کھڑا ہے جی۔ اس نے پھاٹک کی جانب اشارہ کیا جہاں کھوجی پنجوں کے بال زمین پہ بیٹھا تھا۔ اچھا، اور سنو، زہرا چلی گئی؟ ہاں جی۔ اور کس کو بلوایا تھا ٹھاکر نے؟ مجھے دیوان خانے سے بولنے کی آوازیں اوپر آ رہی تھی۔ انداز سرسری سا تھا۔ داروغہ جی آئے تھے؟ معلوم نہیں، خود آئے تھے کہ بلوایا گیا تھا؟ ٹھیک ہے، جاؤ۔ وہ اس کی بات پہ غور کرتی کھوجی کی طرف آئی۔ اسے آتا دیکھ کر وہ بے چینی سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ سلام میم صاحب۔ خیریت کرم الہی؟ اس کی ساری حسیات جاگ اٹھی۔ جی میم صاحب۔ اس کے انداز میں دبا دبا سا جوش تھا۔ کچھ دکھانا تھا آپ کو؟ کیا؟ وہ چونکی۔ کیا وہ کھرے کا کوئی سراغ پا چکا تھا؟ کھوجی نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ جگہ رازدارانہ گفتگو کے لیے نامناسب تھی، سو اشارہ کیا، ادھر آئیے۔ وہ سمجھ کر اس کے ساتھ باہر چلی آئی۔ چند کچی دھول اڑاتی پگ ڈنڈیوں پر اپنے عقب میں اسے چلاتا وہ اسے مرکزی تھانے سے قریب لے آیا۔ یہ کھرا دیکھیے۔ زمین پہ پنجوں کے بال بیٹھ کر کھوجی نے کچی پگ ڈنڈی کی طرف اشارہ کیا۔ مایا نے قدرے جھک کر پلکیں سکیڑ کر دیکھا۔ وہ کسی جوتے کا صاف اور واضح نشان تھا جو مٹی نے خود پہ ثبت کر لیا تھا۔ یہ وہی کھرا ہے جو اس روز ہم نے کچے راستے پہ تلاشا تھا۔ وہ سوچ میں گم کھرے کو دیکھتی رہی۔ ایک قطار میں تازہ کھرے بنے تھے جو تھانے کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ یہ کس کا کھرا ہو سکتا ہے؟ معلوم نہیں میم صاحب، لیکن یہ بالکل تازہ کھرا ہے، ابھی ہوا نے اسے نہیں چھیڑا۔ معلوم پڑتا ہے کوئی ادھر سے گزر کر ابھی تھانے گیا ہے، مگر واپسی کا کھرا نہیں ہے۔ یا تو وہ شخص کسی دوسرے راستے سے واپس گیا ہے یا پھر ابھی وہ تھانے میں ہی ہے۔ تم نے نادر شاہ کو آگاہ کیا؟ نہیں، میں نے سوچا پہلے آپ کو خبر کر دی جائے۔ وہ عاجزی سے بولا۔ بہت اچھا کیا۔ ابھی تھانے دار کو آگاہ بھی مت کرنا، مجھے خود اس کھرے کو ڈھونڈنے۔ کوئی آ رہا ہے میم صاحب، ادھر آ جائیے۔ وہ دونوں بے اختیار درختوں کی باڑ کے پیچھے ہو گئے تاکہ آنے والا ان کو نہ دیکھ سکے۔ یہ تمہارا انعام؟ مایا نے اپنے بٹوے میں سے کچھ روپے نکال کر اس سے دیے۔ نہیں میم صاحب، میں نے اس لیے تو نہیں بتایا تھا، مگر اس کا انکار رسمی تھا۔ اس نے روپے پکڑ ہی لیے، اور جب وہ سر جھکائے بٹوا بند کر رہی تھی، کھوجی لپک کر آگے گیا اور جانے والے کا کھرا پڑھنے لگا۔ میم صاحب، یکدم وہ آہستہ آواز میں جوش سے چیخا، یہی ہے اس کا کھرا ہے، یہی وہ شخص ہے جو ٹھاکر شیکھر سے ملا تھا۔ مایا درخت کی اوٹ سے نکل کر اس کے قریب آئی اور کھرے کے تعاقب میں تلاشنا چاہا۔ کون؟ کدھر؟ وہ ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ اس طرف، وہ جو ادھر جا رہا ہے، یہی ہے وہ شخص۔ کھوجی نے انگلی سے اشارہ کیا۔ مایا نے اس کی انگلی کے تعاقب میں گردن قدرے اونچی کر کے دیکھنا چاہا، اور اگلے ہی پل وہ ساکت رہ گئی۔ نہیں، اس نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ سخت استجاب کے عالم میں کھوجی کی جانب مڑی۔ یہ شخص نہیں ہو سکتا، تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ برسوں سے یہ کام کر رہا ہوں میم صاحب، اب غلطی نہیں ہوتی۔ کھوجی نے قدرے برا مانا، مگر پھر اس نے محسوس کیا وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتی پگ ڈنڈی پہ دور ہوتے فرد کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایسی بے بسی تھی کہ جیب میں نوٹ اڑستے کرم الہی کو لگا۔ وہ پل بھر میں کسی دوسری عورت سے متعارف ہوا تھا۔ وہ تنتنے اور روب داب والی میم صاحب تو کچی مٹی پہ گم ہونے والے نشانوں کی طرح کہیں دھول میں کھو گئی تھی۔ زہرا کیسی ہے؟ شام میں جب وہ حسب معمول کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے تھے، اس کی کسی بات کے جواب میں مایا نے اچانک پوچھا، ساتھ ہی بغور اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ نظر نہیں آئی کافی دنوں سے۔ وہ پلک جھپکائے بغیر بدر کا چہرہ پڑھ رہی تھی۔ ہمارے خاندان کی عورتیں زیادہ باہر نہیں نکلتی، مگر جب میں نے پہلی دفعہ اسے دیکھا تھا تو وہ مجھے باہر ہی ملی تھی۔ کسی کام سے نکلی ہوگی۔ قدرے لاپرواہ ہے، مگر شعور کے ساتھ ساتھ سمجھداری آتی جا رہی ہے۔ اچھا، وہ ہولے سے ہنسی۔ خیریت پوچھ لینا اس کی میری طرف سے۔ پوچھ لوں گا۔ اور رات میں کھانا کھاتے ہوئے اسے یاد آیا تو ایک دم زہرا کو پکار بیٹھا۔ کمرے میں ہے، شاید حاجراں سے لڑائی ہوگی ہے، جب سے اس کے گھر سے آئی ہے کمرہ بند کر کے بیٹھی ہے۔ ٹھہر، میں بیچتی ہوں۔ چاچی کا لہجہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اسے لگا شاید
بدر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اٹھ زہرا، بدر بلا رہا ہے۔ چاچی نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی خوشی خوشی بتایا۔ وہ جو آنکھوں پہ بازو رکھے سست سے پلنگ پہ لیٹی تھی، ایک دم اٹھ بیٹھی۔ دماغ میں کئی خطرے کی گھنٹی بجی۔ دوپہر کی نادانی ابھی بھولی کہاں تھی۔ مجھے کیوں بلا رہا ہے؟ کوئی بات کرنا چاہتا ہوگا۔ اس کی ہچکچاہٹ دے کر چاچی نے تسلی دی۔ اسے بول دو میں سو رہی ہوں۔ وہ گھبرا اٹھی تھی۔ غلط ہے زہرا، چل اٹھ جلدی کر۔ اور چاروں ناچار اسے جانا ہی پڑا۔ جی، بمشکل وہ اس کی چارپائی کے کنارے ٹک پائی، جیسے ابھی بھاگنے کو تیار ہو۔ کوئی کام تھا؟ نہیں، کام نہیں تھا۔ مایا پھر رک کر جیسے تمہید باندھی۔ دراصل شام میں مایا میم صاحب سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ تمہارا پوچھ رہی تھی۔ زہرا کا تو جیسے خون خشک ہو گیا۔ اسے یہ کیوں بھول گیا تھا کہ تھانے دار اور ٹھاکر جی کو جتنا منع کر لے، سب سے پہلے تو بدر کو میم صاحب بتائے گی۔ خدایا، وہ کہاں جائے؟ کیا پوچھ رہی تھی؟ حال پوچھ رہی تھی۔ کہہ رہی تھی عرصہ ہوا تم سے ملاقات نہیں ہوئی، سو تمہاری فکر تھی۔ وہ کھانا ختم کر کے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ زہرا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ بس یہی کہا انہوں نے؟ ہاں، اور کچھ نہیں کہا۔ اور کیا کہنا تھا؟ وہ برتن پرے کھسکاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ زہرا نے سر اٹھا کر اس سے دیکھا۔ حویلی آنے کا نہیں بتایا؟ بے اختیار لبوں سے پھسلا۔ کیا؟ وہ سمجھا نہیں تھا۔ میرا مطلب ہے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ہماری حویلی کب آئیں گی؟ پورے 2 دن میں اس نے پہلی عقل کی بات کی تھی۔ نہیں۔ وہ بٹوا جیب میں ڈالتا باہر چلا گیا۔ وہ اس کے قدموں کی چاپ سنتی رہی۔ میم صاحب نے بدر کو کیوں نہیں بتایا؟ وہ برآمدے کی خاموش دیواروں سے پوچھ رہی تھی۔ وہ تھانے میں چودھری دلاور کے ساتھ بیٹھا تھا، کسی جھگڑے کی صلح صفائی کروا رہا تھا، جب ایک سپاہی نے آ کر اطلاع دی، باہر کوئی عورت آئی ہے شاہ صاحب، آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ کون ہے؟ وہ جو دوسرے معاملے میں پوری طرح سے منہمک تھا الجھ کر پوچھنے لگا۔ نام نہیں بتاتی۔ اس کو کہو سویرے آنا، میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے۔ جی چودھری صاحب۔ گل کی یہ کہ وہ خوف چھپاتا واپس ادھر متوجہ ہو گیا۔ سائلین صبح شام شکایات لے کر آتے رہتے تھے۔ کسی بڑی واردات یا قتل کا قصہ ہوتا تو وہ عورت یقیناً کسی اہلکار کو بتا دیتی، یقیناً کوئی ذاتی نوعیت کا کام ہوگا، سو اس نے اہمیت نہ دی۔ چودھری دلاور کا معاملہ نپٹا کر وہ نقب زنی کی ایک جائے واردات پہ چلا گیا۔ سکھوں کے ایک سرکردہ خاندان کی حویلی میں نقب لگا کر رات کو چوری ہوئی تھی۔ کچھ عرصہ قبل مرنے والا چودھری منگل سنگھ اسی خاندان کا فرد تھا۔ اس نے کھرے اٹھوائے، تفصیل سے رپورٹ بنائی، گھر والوں کے بیانات لیے، نمبردار کو تھانے بلوا کر اس خاندان کے بارے میں چند معلومات لیں۔ غرض جب وہ اس کارروائی سے فارغ ہوا تو شام ڈل گئی تھی۔ وہ عورت چلی گئی تھی۔ ابتدائی تفتیش کی رپورٹ رقم کرتے ایک دم یاد آنے پہ اس نے سپاہی کو بلا کر دریافت کیا۔ ہاں جی، وہ کچھ کہے بنا چلی گئی۔ اچھا؟ وہ حیران ہوا۔ جانے کون تھی؟ کوئی نام پتہ نہیں بتایا؟ نہیں جی۔ شکل حلیہ کیسا تھا؟ وہ اندازہ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ کون تھی۔ چہرہ چھپا رکھا تھا۔ آواز سے تو کم عمر لگتی تھی۔ آنکھیں خوبصورت تھیں۔ کالی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ کالی چادر؟ وہ بے اختیار چونکا۔ او خدایا، کیسے بھول گیا اسے کہ وہ تھانے آئے گی۔ شاید اسے اندر سے امید ہی نہ تھی کہ وہ واقعی آ جائے گی، اور اب اگر آ ہی گئی تھی تو کیسی غلطی ہوگی ربا۔ یہ بات تو مجھے پہلے نہیں بتا سکتے تھے۔ کل اگر وہ آئے تو مجھے فوراً اطلاع کرنا۔ وہ خام خواہ سپاہی پہ غصہ نکالنے لگا، پھر اس کے جانے کے بعد اکتا کر فائلیں پرے کر دیں اور کرسی پہ دراز ہو کر آنکھیں موند لیں۔ ذہن کے پردوں پہ فلم کی طرح کل کے مناظر چلنے لگے۔ وہ گمسم سی گھبرا کر کھڑی ہونے والی لڑکی، کپ کپاتی انگلیوں سے تھاما کالی چادر کا کونا، بڑی بڑی سندر آنکھوں میں اتری وحشت۔ نادر شاہ نے اپنی زندگی میں ایسی لڑکی پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ پہلی دفعہ کسی نے اس کے دل پہ دستک دی تھی، اور پہلی دفعہ اسے بدر سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ شاید وہ لاشعوری طور پر اپنا اور بدر کا موازنہ کرنے لگا تھا۔ گھنیری رات پھر سے پرانے قبرستان پہ اتر آئی تھی۔ برگد کی چھایا تلے وہ دونوں پھر سے موجود تھے۔ گوپال اس رات جانے کہاں تھا؟ بدر نے پوچھنا ضروری نہ سمجھا تھا۔ ایک سوال کروں مایا؟
وہ قبرستان کے نادیدہ بھوت کی باتیں کرتے کرتے ایک دم سے گفتگو کو کسی اور موڑ پہ لے جانے لگا۔ پوچھو۔ وہ تنے سے سر ٹکائے اوپر آسمان کو دیکھ رہی تھی جو کالے بادلوں سے ڈھکا تھا۔ چاند اور تارے جانے کہاں گم تھے۔ تم نے کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں اس ڈلہوزی میں کیوں تھا۔ میں نے تو یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم اس صبح جنگل میں کیوں تھے۔ بدر نے دیکھا وہ موتیوں کی لڑی اسی طرح اس کے بالوں سے لٹک رہی تھی۔ لڑی کتنی لمبی تھی نا۔ بدر نے انگلی سے موتیوں کو چھوا۔ وہ بے حس و حرکت اوپر دیکھتی رہی۔ تم نے کیوں توڑا تھا اسے؟ پہلے بتایا تھا نا، یہ شاہی خاندان کا دستور ہوتا ہے۔ اس نے لڑی چھوڑ دی۔ وہ ہولے سے مایا کے کندھے پہ آن گری۔ تم اس شام ڈلہوزی میں کیوں تھے؟ سیاہ بادل ہلکے ہلکے گرجنے لگے تھے۔ دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح پہ گیا تھا۔ وہ آگے نکل گیا اور میں پیچھے رہ گیا۔ معلوم ہی نہ ہوا کب سانپ نے کاٹا۔ اور تمہارے دوست؟ بارش ہولے ہولے برسنے لگی۔ برگد کی بوڑھی شاخوں نے بوندوں کا راستہ روک لیا مگر سامنے قبریں گیلی ہونے لگی۔ تم نے نیچے جا کر جن لوگوں کو بھیجا تھا وہ مجھے ہسپتال لے گئے تھے۔ بعد میں میرے دوست بھی مجھے تلاش کرتے ادھر آ گئے تھے۔ تمہارے دوست کون؟ وہ نادر شاہ؟ ارے نہیں، وہ بس گاؤں کا یار ہے۔ ہم دونوں میں مماثلت یہ ہے کہ دونوں کو فرنگیوں سے نفرت ہے اور ان کا یہاں بالخصوص شکار کے لیے آنا سخت ناپسند ہے۔ مگر جب ہم نے ماکھا کے ساتھ مل کر ان کو لوٹنا شروع کیا تو فرنگی بیلی آنے سے گھبرانے لگے۔ ماکھا یہاں کا ایک نامی گرامی ڈاکو ہے۔ اس روز برچیت وہی تھا۔ میں بھی تو فرنگی ہوں بدر۔ ایک لمحے کو بجلی زور کو چمکی۔ پورا قبرستان روشن ہو گیا۔ گیلی قبروں پہ قطرے مسلح دھار برس رہے تھے۔ دوسرے ہی پل اندھیرا چھا گیا۔ تمہاری بات اور ہے۔ کمپنی بہادر کے صاحب لوگوں کا کاروبار کرنے ادھر آتے تھے، پھر یہاں قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ ہندوستان کے باقی لوگ بھی کمپنی بہادر سے نفرت کرتے ہیں۔ کرتے تو سب بھی ہیں، اظہار کوئی ہی کرتا ہے۔ تو اس صورتحال کا کیا بنے گا؟ جب فرنگی یہاں سے جائیں گے تو مسلمان ادھر ہندوستان میں ایک الگ ریاست بنائیں گے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ زور سے ہنس پڑی۔ تم کس دنیا میں رہتے ہو بدر؟ فرنگی یہاں سے کبھی نہیں جائیں گے، وہ 100 سال بعد بھی ادھر ہی ہوں گے۔ اور تم کب تک ہوگی ادھر؟ اس نے لا حاصل سیاسی بحث سے بچنے کے لیے بات بدل دی۔ بارش مدھم ہوتے رک چکی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ معلوم نہیں۔ میرے ایک سوال کا جواب تمہارے پاس نہیں ہے؟ وہ کچھ نہیں بولی تو وہ تھک کر خود ہی کہنے لگا، جب میں نے ٹھاکر شیکھر کی دلہن کے بارے میں سنا تو مجھے لگا کہ یہ بیلی کی وہی مہارانی ہے جس نے میری جان بچائی تھی، اور بگی میں تمہارا چہرہ دیکھ کر مجھے یقین سا ہو چلا، تو میں لاشعوری طور پہ تمہارا انتظار کرتا رہا، ہر جگہ ہر وقت۔ میں نہیں جانتا کہ یہ سب کیا ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے کبھی نہ جاؤ۔ اور زہرا کہاں جائے گی؟ اسے کوئی بھی مجھ سے بہتر مل جائے گا، میں بس بات اس کے لبوں پہ ہی رہے گی۔ قبرستان کے پھاٹک کے ساتھ ساتھ ایک ویلا سا گزر آ رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ مایا سرگوشی میں بڑبڑائی اور حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ شاید وہی بھوت۔ بدر کے اندر جوش سا بھر گیا۔ یہ تو وہ جیسے پہچان گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا وہ تیر کی تیزی سے اٹھی اور لپک کر دوڑتی ہوئی اس تک جا پہنچی، اور وہ جو اسے دیکھ کر الٹے قدموں واپس مڑنے کو تھا اسے موقع ہی نہ مل سکا۔ مایا نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ وہ انگریزی میں غرائی، مگر جواب دینے کے بجائے اس شخص نے اس کے ہاتھ جھٹک کر اپنا گریبان چھڑایا اور بھاگتا ہوا واپس ہو گیا۔ بدر دیکھ چکا تھا۔ وہ لمبی سبز برساتی پہنے شخص ڈپٹی کمشنر جان کارلس تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ معلوم نہیں۔ وہ اسی طرح غصے میں سرخ پڑتی اس کو دور گم ہوتے دیکھتی رہی۔ کیا یہی وہ بھوت تھا؟ معلوم نہیں۔ وہ مزید کچھ کہے بنا پھاٹک پار کر گئی۔ وہ تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر آہستہ سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ تجھے زہرا پہ کیا اعتراض ہے میرے پتر؟ اس دوپہر والا منظر پھر سے سج گیا تھا۔ وہ اسی طرح برآمدے میں چارپائی پہ بیٹھا میز پر کھانا کھا رہا تھا، اور فکر مندی سے چاچی پاس بیٹھی پوچھ رہی تھی، اور وہ اسی طرح اندر دیوار کی اوٹ میں کھڑی تھی،
کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر تو کیوں انکار کرتا ہے؟ اسے مجھ سے بات بہتر کی نہیں ہے پتر، بات اعتراض کی ہے۔ تجھے اعتراض کیا ہے؟ وہ سونی نہیں ہے، سلیقہ شعر نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے اماں۔ اس نے تھک کر توڑا ہوا لقمہ واپس رکھ دیا تھا۔ نہ برائی تو ہے نہ اس میں، وہ ولایت سے نہیں آئی، پٹر پٹر انگریزی نہیں بولتی۔ میری دی جتنی اچھی ہو جائے، وہ میم نہیں ہے تو کیوں کرے گا اس سے شادی؟ اماں میں نے ایسا کب کہا ہے؟ وہ پریشان سا ہو گیا۔ بس کر بدر، چاچی برتن سمیٹنے لگی۔ تو ماں کو بے وقوف سمجھتا ہے؟ سارا گاؤں جانتا ہے تو میم صاحب سے ملتا ہے۔ کل نذیرہ پانی بھرنے کنویں پہ گئی تو تجھے ادھر دیکھا، الٹے قدموں واپس آئی۔ تو بتا، تو میم صاحب سے بیاہ کرنا چاہتا ہے؟ وہ خاموش رہا۔ جواب تو اسے خود بھی معلوم نہ تھا۔ تو جا کر پوچھ لے میم صاحب سے، کرے گی وہ تجھ سے بیاہ؟ اس نے سر اٹھایا۔ میں اسے پوچھ چکا ہوں۔ چاچی صدمے سے اسے دیکھتی رہ گئی اور اندر زہرا کا دل ڈوبتا گیا۔ تو نے کیا پوچھا اس سے؟ یہی کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چند لمحے خاموشی سے سرک گئے۔ وہ مان گئی؟ بہت دیر بعد چاچی بولی تو اس کی آواز میں ٹوٹتے مان کی کرچیاں تھیں۔ نہیں۔ زہرا نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے انکار کر دیا؟ چاچی حیرت زدہ رہ گئی۔ بھلے وہ نہ چاہتی ہو، مگر اسے امید نہیں تھی کہ کوئی عورت اس کے بانکے سجیلے پتر کو انکار کر سکتی ہے، وہ بھی وہ گوری چمڑی والی پھیکی میم صاحب۔ زہرا کے آگے کہاں وہ شہزادی اسے حسین لگ سکتی تھی؟ نہیں۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کھانا کب کا اس نے چھوڑ دیا۔ کیا مطلب پتر؟ اس نے جواب ہی نہیں دیا اماں۔ وہ تھکا تھکا سا کہہ رہا تھا۔ شب بیداری کے باعث اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ چاچی کو ایک دم اس پر بے پناہ ترس آیا۔ زہرا کتنی لاڈلی سہی، وہ اس کا بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا۔ پہلوٹھی کی اولاد، باقی 4 بچے تو پیدا ہوتے ہی مر گئے تھے، ایک وہی تو تھا جو اس کے پاس تھا، میرا پتر۔ وہ برتن چھوڑ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ یہ فرنگی یہاں رہنے کے لیے نہیں ہے، وہ اول تو تجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ تیری ماں دنیا دیکھے ہوئے ہے پتر، وہ بلا کیوں کسی ہندوستانی سے شادی کرے گی؟ شیکھر کیا تھا پھر؟ تو مجھے بتا، شیکھر سے کیوں کی تھی اس نے شادی؟ زیادہ مال و دولت والا تھا کیا اس سے؟ چاچی نے الٹا سوال کر دیا۔ نہیں، وہ تو محبت کی۔ وہ رک گیا۔ چاچی اس سے یہی کہلوانا چاہتی تھی۔ ہاں، تو محبت تو اس نے شیکھر سے کی تھی۔ عورت زندگی میں بس ایک بار ہی محبت کرتی ہے بدر، وہ بھلے بعد میں کسی کو کتنا ہی چاہنے کا دعویٰ کرے، اس کے سارے جذبے استعمال شدہ اور پرانے ہوتے ہیں، وہ ساری عمر اس پہلے مرد کو دل سے نہیں نکال پاتی۔ تو دوسرا مرد بنے گا۔ اماں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارا مذہب۔ ماں کو مذہب نہ پڑھا، سارا پیار اور انچو ہو گیا۔ وہ پھر ماں سے ملکانی بن گئی اور غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تیری ماں نے دنیا دیکھی ہے، وہ عورت شکل سے ہی لومڑی لگتی ہے مجھے، یہی ڈر تھا وہ تجھے لے اڑے گی۔ جا کر لے اس سے بیاہ، مگر یاد رکھیو وہ فرنگی ادھر رہنے کی نہیں ہے، وہ تجھے انگلستان لے جاوے گی، تب تجھے ماں یاد آوے گی۔ اماں، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو میں اس سے دوسری دفعہ نہیں کہوں گا، اور اس نے اقرار کر لیا تب بھی تیری مرضی کے بغیر شادی نہیں کروں گا۔ تو فکر نہ کر اور اس کے بارے میں ایسے غلط اندازے نہ لگا، وہ دوسرے فرنگیوں سے بہت مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے چاچی کا مان رکھ لیا تھا۔ وہ قدرے پرسکون ہوئی، مگر لہجہ سخت ہی رکھا۔ مگر یاد رکھیو، یہ سب فرنگی ایک ہی جیسے ہیں، چور، غاصب اور لٹیرے۔ تیری یہ میم صاحب بھی اسی خصلت کی۔ رہنے دو اماں۔ بیزار سا باہر نکل گیا۔ چاچی نے تھک کر گہرا سانس لیا۔ وہ پرسکون تھی، مگر زہرا نہیں تھی۔ اسے لگ رہا تھا بدر چاچی کو بھی منا لے گا اور مایا بھی مان جائے گی، ایسے میں وہ کیا کرے گی؟ تھانے دار کے پاس جاؤں، مگر کل گئی تو ملا ہی نہیں تھا۔ لیکن کیا معلوم وہ کوئی راستہ نکال دے اور میم صاحب یہاں سے دفع ہو جائے۔ یا خدا، اس نے تھک کر اوپر دیکھا۔ ان فرنگیوں کو ہندوستان سے نکال باہر کر، اب یہ اور برداشت نہیں ہوتے، اور کالی چادر اوڑھنے لگی۔ وہ صبح سے دیگر کام نپٹاتا، لاشعوری طور پر اس کی آمد کا منتظر تھا، اور کام کہاں نپٹا پا رہا تھا۔ کبھی نقب کے کیس میں تاریخ کا اندراج غلط کر بیٹھتا،
کبھی گھر والوں کو تفتیش کے لیے بلوا لینا اور غائب دماغی سے سوال کر بیٹھتا۔ غرض سارے کام آج خراب ہو رہے تھے۔ نادر شاہ خاصے مضبوط اعصاب کا حامل تھا، لیکن اس دل کا کیا کرتا جو دوسرے انسانوں کی طرح اللہ نے اسے بھی دے رکھا تھا۔ دوپہر میں جب وہ سکھوں کی حویلی سے واپس آیا تو اسے ایس آئی نے بتایا وہ کالی چادر والی عورت جس کا آپ کہہ گئے تھے اندر بیٹھی، اور وہ مکمل بات سنے بغیر تیزی سے اندر لپکا۔ وہ اس کی میز کے سامنے کرسی پہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ نادر شاہ نے تیزی سے میز کے اس طرف اپنی کرسی سنبھال لی۔ آداب۔ زہرا نے چونکا سر اٹھایا۔ کالی چادر نے سنہری چہرے کے گرد ہالا سا کر رکھا تھا، آنکھوں میں میٹھا میٹھا سا کاجل تھا، اور ایک گھنگریالی لٹ دوپٹے کے اندر سے نکل کر بائیں گال پہ جھول رہی تھی۔ وعلیکم، میں کل آئی تھی، آپ؟ بہت معذرت، مجھے علم ہوتا آپ آئی ہیں تو سارے کام چھوڑ دیتا۔ اسے احساس ہوا اندرونی خوشی لہجے میں جھلکنے لگی ہے تو اس نے خود کو قدرے قابو کیا۔ کہیے کیسے آنا ہوا؟ وہ نگاہیں جھکائے انگلیاں چٹکانے لگی، لب بار بار کھول کر بند کرتی۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔